पाक रिश्ते की डोरी में बंध के तू चली आई मेरे अंगना। जब तक है जीवन, जब तक है सांसें, एक दूसरे के बनके हमें रहना। सुबह की धूप जैसे तू गुनगुनी सी लगे। मसीह के ज़िंदा जलाली और पुरफजल नाम में आप सब देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम। मैं हूँ अरुण शहजाद और मेरे साथ मौजूद है मेरी वाइफ एरिका अरुण। कैसे? और हम दोनों बहुत खुश हैं आपके फीडबैक्स को देखकर, आपके कमेंट्स को देखकर, जो क्वेश्चंस हमें आपकी तरफ से, व्यूअर्स की तरफ से रिसीव हुए। हम बहुत खुश हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने क्वेश्चंस आप पूछ रहे हैं हमसे, हम कोशिश करें कि उनको हम अपने शो में अपने गेस्ट के साथ डिस्कस करें ताकि आप तक बिब्लिकल नॉलेज हम पहुंचा सकें। हम आपको वेलकम करते हैं जितने व्यूअर्स ने हमें ज्वाइन किया है और जो बाद में यूट्यूब पे इस एपिसोड को देखेंगे। हम आपको वेलकम करते हैं अपने इस नए एपिसोड में पाक बंधन के विद न्यू गेस्ट। और बिना वक्त ज़ाया किए मैं चाहूँगा कि एरिका हमें गेस्ट से इंट्रोड्यूस करवाएं। तो जी व्यूवर्स, आज के जो हमारे साथ गेस्ट कपल मौजूद हैं वो पिछले 22 साल से मुल्क पाकिस्तान में खुदा की खिदमत कर रहे हैं। उनके हस्बैंड के बारे में बताती चलूँ तो वो पिछले 27 साल से खुदा की खिदमत कर रहे हैं, ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान बल्कि दुनिया के तूलो अर्ज़ में खुदा की खिदमत कर रहे हैं। अगर पर्सनल लेवल पर बात करूँ तो ही इज़ लाइक अ फैमिली टू मी एंड माई हस्बैंड, और उनके साथ बहुत से सालों से हम कनेक्टेड हैं। लेकिन आज हम उनकी इस दवाजी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे। उनकी वाइफ एक हाउस वाइफ है लेकिन उनके साथ खिदमत में शाना बशाना खड़ी हैं। वो वुमेन मिनिस्ट्री में एज अ लीडर सर्व कर रही हैं। अब उन्होंने अपना नया चर्च स्टार्ट किया है जिसका नाम है बाइबल फेलोशिप चर्च। तो आए हम अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं, मिस्टर एंड मिसेस पास्टर मॉरिस बशीर। वी वेलकम यू ऑन आवर शो। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। भाई साहब, बड़ा अच्छा लगे आप दोनों आज हमारे साथ इस शो में आए हैं और वी आर रियली फीलिंग ऑनर्ड कि आप हमारे साथ आज यहाँ पर मौजूद हैं, बैठे हैं। और हम बहुत खुश हैं इस बात को जानकर कि एक लंबा अरसा आपने खिदमत में गुजारा है और आपकी शादी को एक लंबा अरसा हो गया। तो मैं ईमान रखता हूँ जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए बहुत सी खूबसूरत बातें आज होने वाली हैं इस शो पे। जी अरुण भाई, बहन एरिका, थैंक यू सो मच। आप पाक बंधन प्रोग्राम जो है जिसका इनिशिएटिव JCTV के प्लेटफॉर्म से लिया गया, जीसस क्राइस्ट टेलीविज़न, जो ऑलरेडी पूरी दुनिया में इस तरह के बड़े खूबसूरत तालीमी प्रोग्राम पेश कर रहा है और उसका एक बड़ा इम्पैक्ट है। और ये प्रोग्राम भी उसी का एक हिस्सा है। और शुक्रिया कि आपने फैमिलीज़ को फोकस किया है जो कि इंतहाई ज़रूरी है इस एरिया में क्रिश्चियन मैरिज पे काम करना। तो इस इनिशिएटिव के लिए आपको और JCTV की सारी इंतज़ामिया को हम अप्रिशिएट करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। भाई साहब, जैसा अभी मैंने जिक्र किया, हमने आपके इंट्रोडक्शन में भी सुना कि आपकी जो मैरिड लाइफ है उसको काफ़ी साल गुजर गए हैं और एक एक्सपीरियंस्ड कपल हमारे सामने बैठा हुआ है। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए भी। मैं अपने व्यूअर्स के लिए ये बात करना चाहता हूँ आपके साथ कि आपको क्या लगता है कि क्रिश्चियनिटी में ट्रू मैरिज का क्या पर्पज़ है? बहुत ज़रूरी है हकीकी मैरिज। इसमें सबसे पहले याद रखिए, हमें बाइबल मुकद्दस इसकी बुनियाद है और खुदा का डिज़ाइन जो मैरिज के लिए है वो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैं बाइबल कॉलेज में था तो हमें एक असाइनमेंट दी गई। 200 कपल्स को हमने इंटरव्यू किए कि आपने शादी क्यों की। ये डॉक्टर लियाकत कैसर जो मेरे टीचर हैं, मेरे उस्ताद हैं, तो सब लोगों ने 99% लोगों ने कहा जी वो चूँकि घर में कपड़े धोने के लिए, रोटी पकाने के लिए, डोमेस्टिक ये चीज़ें, तो उन्होंने कहा ये नहीं थी। तो अब वो माँ बाप ने भी कहा, किसी ने कहा जी माँ बाप ने कहा था भी आप बड़े हो गए हो, शादी कर लो। फिर वो बूढ़े हो रहे हैं उनके लिए। मैंने कहा इसका मतलब है ये तो फिर कोई नौकर भी काम कर सकता है। अगर आपके ज़हन में कपड़े धोना, तो शादी को खुदा के
ڈیزائن میں اور اس کے پلان میں سمجھنا یہ بڑا ضروری ہے، جو اس کی بنیاد ہے۔ بائبل مقدس پیدائش کی کتاب جس میں ہر طرح کی کریشن کا ذکر ہے خدا نے، تو وہی ہمیں پہلی میرج ملتی ہے، پہلی میرج کی بنیاد ملتی ہے اور پہلی میرج کا مقصد ہمیں ملتا ہے۔ تو یاد رکھیے پہلی بات، میرج انسان کا آئیڈیا نہیں ہے، یہ خدا کا انیشیٹو ہے۔ Yes. 6 ٹائم لکھا ہوا ہے بائبل مقدس میں، فرسٹ چیپٹر میں اٹ از گڈ۔ خدا نے اپنی کریشن کو بنایا اور ہر روز وہ اس کو دیکھتا تھا اور کہتا اٹ از گڈ۔ پہلی نیگیٹو سٹیٹمنٹ بائبل مقدس میں وہ ہے اٹ از ناٹ گڈ، Yeah. اور وہ کیا ہے؟ آدم کا اکیلا رہنا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، پھر ہمیں اس کو سمجھنا ہے کہ کرسچن میرج اس کا آغاز کیوں ہوا، اور پہلی بات جو ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے لونلینس، الوننس، Yeah. اکیلا پن۔ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، اچھا نہیں، بالکل۔ تو خداوند اس کے لیے اس کی مانند ایک مددگار، ایک کمپینین، ایک پارٹنر اس کو خدا نے بنایا جس کے ساتھ آدم جو ہے فیلوشپ رکھ سکے۔ اور دوسری بات جو خدا نے کہا اٹ از گڈ، اس کا مطلب ہے، عبرانی ایکسپریشن یہ ہے، جیسے اس نے سورج بنایا، اٹ از گڈ ٹو پرفارم اور آپریٹ، کہ اس کو روشنی دینے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اٹ از گڈ، یہ پرفیکٹ ہے ٹو آپریٹ۔ خدا کا مقصد کہ یہ روشنی دے سورج، خدا کا مقصد درختوں کے لیے کہ یہ پھل دیں۔ جب خدا نے آدم کو دیکھا ہی واز alone، خدا نے کہا اٹ از ناٹ گڈ، از ناٹ گڈ ٹو آپریٹ۔ جو خدا کا پلان تھا اس کے لیے وہ اکیلا کافی نہیں تھا، تو پھر خدا نے ایک عورت کو بنایا، دین خدا نے کہا اٹ از گڈ کہ یہ دونوں مل کر خدا کے پرپس کو فلفل کریں۔ تو بائبل مقدس بنیاد ہے کہ میرج کیوں کی گئی، کمپینین شپ، فیلوشپ، اور خدا کے مقصد کو کہ خدا ترس نسل پیدا ہو۔ That's very true. بڑی خوبصورت طریقے سے پائی صاحب نے اس چیز کو بیان کیا کہ ایکچولی ٹرو پرپز آف میرج کرسچینٹی میں ہے کیا، مسیحیت میں ٹرو پرپز آف میرج ہے کیا، آپ سب نے سنا، اور میرا ایمان ہے کہ آپ برکت کو ریسیو کر رہے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ایرکا ہمیں لیڈ کریں، جو آپ کے پاس ہے آپ ضرور شیئر کریں ہمارے ساتھ۔ تو نمیس باجی، کیونکہ روزمرہ کی لائف میں جو عورتیں ہوتی ہیں ان پہ بہت سی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، بچوں کو دیکھنا، گھر کو دیکھنا، تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ ان سب میں بینگ اے پاسٹرز وائف آپ اپنی پریئر لائف کو کس طرح اسٹرانگ رکھتی ہیں؟ یہ مشکل بھی ہے، اور میں کوشش کرتی ہوں کہ میں جو ہے ہر روز دعا کر سکوں۔ سم ٹائم میں کام کرتے ہوئے بھی دعا کرتی ہوں، اور ایک دفعہ مجھے یاد ہے میں گھر میں برتن دھو رہی تھی اور دعا کر رہی تھی، اور میں غیر زبانوں میں دعا کر رہی تھی اور رو رہی تھی، اور یروشا میرے پاس آئی اور مجھے دیکھ کے وہ ہمارے نیبر میں ایک آنٹی تھی، اس کو بلا لائی کہ میری ماما رو رہی ہے، پتہ نہیں انہیں کیا ہو گیا ہے۔ تو اس طرح سے ہم اپنی تعلق کو جو خدا کے ساتھ ہے اس کو قائم رکھ سکتے ہیں۔ ہمیں ان تمام ذمہ داریوں اور معاملات میں جو ہے دعا پر فرسٹ فوکس کرنا ہے، تاکہ ہم خداوند سے قوت حاصل کریں اور اپنے روزمرہ کے کام جو ہیں وہ سر انجام دے سکیں۔ تو جی ہمیں نئی ایک بات سیکھنے کو ملی ہے نمیس باجی سے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک اسپیسیفک جگہ پر بیٹھ کر دعا کریں، آپ چلتے پھرتے اپنے ہسبینڈ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک اسٹرانگ لائف کے لیے آئی تھنک پریئر از اے کی ٹو سکسیس۔ تو آگے چلتے ہیں، آپ کچھ اور۔ ایرکا میں یہاں پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں، بڑی خوبصورت بات کی ہے سسٹر نے، کہ ہم اپنے گھر میں، اپنے آفیسز میں، ڈرائیو کرتے ہوئے کہیں بھی ہوں، ہمارے لیے ایک چیز بہت ایزی ٹو ایکسیس ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے خداون کے ساتھ 1 to 1 کنیکٹ کر سکتے ہیں کسی بھی ٹائم پہ۔ ہم ڈرائیو کر رہے ہیں، ہم کام پہ ہیں، ہم گھر پہ ہیں، دس از ویری، ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ دس از ویری یونیک۔ آئی بلیو کہ آئی تھنک کہ بہت سے لوگوں کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے کہ وہ ایک ہولی پلیس پہ جائیں، دعا کریں وہاں پہ،
اور وہ اپنے خداون کے ساتھ کنیکٹ کر سکیں. لیکن ہمارے لیے یہ رستہ کھول دیا گیا, خداون نے اپنا جو بیٹا تھا اس کو قربان کیا, یسوع مسیح نے ہمارے لیے لہو بہایا, اور وہ جو ایک دیوار تھی اس کو توڑا تاکہ ہم اس کے ساتھ 1 to 1 کنیکٹ ہو سکیں. آج ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اسپیسیفکلی چرچ جا کے دعا کریں, یا ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک پیسفل ایٹماسفیئر ہو تو ہی ہم دعا کر سکتے ہیں. ہم خداوند کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ بھی جو ہے وہ ہر جگہ پہ قائم کر سکتے ہیں. اگر ہم اس میں مضبوط ہیں تو ہم کہیں پہ بھی بیٹھ کے اس کے ساتھ 1 to 1 کنیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس بات سے میرا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سنڈے کو چرچ نہ جائیں. ڈیفینیٹلی یہ ایک بائبل کا پیٹرن ہے. بائبل میں لکھا ہے کہ ایک دن ایسا ہے جس کو پاک ٹھہرایا گیا ہے, جو سبت کا دن ہے, جس میں خداوند نے کہا ہے کہ کوئی کام نہیں ہے, صرف ہم نے اس کے ساتھ وقت گزارنا ہے. تو میرا ایمان ہے کہ وقت اس کے گھر میں جا کے گزارا جائے تو وہ سب سے خوبصورت بات ہے. بھائی صاحب, پریئر لائف کی بات ہم کر رہے ہیں تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ پریئر کتنی ضروری ہے ایک میرڈ کپل کے لیے. یہ دعا جو ہے یہ مسیحی زندگی کا اور مسیحی ازدواجی زندگی کی مضبوطی کا اور اس کی کنٹینیوٹی کا بہت بڑا سیکرٹ ہے. کسی نے کہا کہ couples who pray together they stay together. کہ جو جوڑے اکٹھے دعا کرتے ہیں وہ اکٹھے رہتے بھی ہیں. تو دیکھیں, پہلی بات, جتنا ہم دونوں مل کر خداوند کی طرف بڑھیں گے اتنا ہی ہم ایک دوسرے کی طرف بھی بڑھیں گے. تو دعا جو ہے وہ حالات کوئی تبدیل نہیں کرتی, دعا پہلے ہمیں تبدیل کرتی ہے. پاک روح کام کرتا ہے, کلام کام کرتا ہے, خدا ہماری مدد کرتا ہے. تو ہمارا جو بیسٹ ٹائم گزرتا ہے دن کا آغاز, ایک تو چونکہ میں خدمت میں بڑا مصروف ہوں اور میرے لیے جو گولڈن ٹائم ہوتا ہے, ہم دونوں اکٹھے ناشتہ کرتے ہیں, اکٹھے دعا کرتے ہیں. کبھی ہم پارک میں جاتے ہیں, واک کرتے ہیں تو وہیں دعا کر لیتے ہیں. تو ہم اپنے دن کو, اپنے بچوں کو خداوند کے سپرد کرتے ہیں, اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کرتے ہیں. جو دعا ہے نا, ایکچولی یہ کوئی لفظوں کی مشین نہیں ہے, یہ ڈیپینڈنسی آن گاڈ ہے. کہ ہم اپنی ہر دن کی مشکل کے لیے, چیلنج کے لیے, کاموں کے لیے خدا پر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ خداوند تیرے بغیر یہ ممکن نہیں. اور جیسے نومی نے کہا, بہت کام ہے, میں اس کو دیکھتا ہوں, شی از آلویز بیزی, لیکن یہ کچن میں سے ہمیشہ آواز آتی ہوتی دعا کی. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بیوی کے لیے جو پہلا لفظ استعمال ہوا کلام میں وہ ہے مددگار. بیوی کے لیے, اچھا خدا نے یہ نہیں آدم کو کہا میں تیرے لیے ایک بیوی بناؤں گا, اس نے کہا مددگار. اور مددگار عبرانی لفظ جو عذر ہے وہ خدا کے لیے استعمال ہوا. اور زبور 94 میں داؤد کہتا, اگر خداوند جب میرے پاؤں پھسلنے کو تھے, اگر تو وہاں میرا مددگار نہ ہوتا تو میں کب سے عالم خاموشی میں چلا جاتا. یعنی اس مین اف یو آر مسنگ دیئر, جب میرے پاؤں پھسل رہے تھے, اس کا مطلب ہے کہ خدا بطور مدد وہاں موجود تھا. تو بیوی جو ہے اس کی پہلی منسٹری یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ان تمام کمزور ایریاز میں دعا کی طاقت بن کر کھڑی ہوتی ہے. خوبصورت بات کہ وہ اس کی زندگی کے تمام ایریاز میں جہاں اس کو آگے بڑھنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارٹنرشپ صرف میرج کی نہیں ہے, یہ اسپرچول پارٹنرشپ ہے. اور سب سے اسٹرانگ اور پاورفل پارٹنر وہ میری وائف ہے. جیسے وہ میرے لیے دعا کر سکتی ہے کوئی نہیں کر سکتا. تو بیویوں کے لیے چیلنج ہے کہ مشکل میں اپنے ہسبینڈ, ان سے آ جاتی ہیں مشکلات زندگی میں, لیکن آپ کو سمجھنا کہ یہ جو مدد لفظ ہے نا بائبل مقدس میں, یہ جنگ میں مدد کے لیے بھی لفظ استعمال ہوا, ملٹری پاور کے لیے. تو بیوی جو ہے وہ ملٹری پاور ہے اپنے شوہر کے لیے, جب وہ جنگیں لڑتا ہے, خدمت کرتا ہے, اور وہ کچن میں رہ کر بھی یہ جنگ لڑ رہی ہوتی ہے.
تو بڑی ضروری ہے. میں اس حوالے سے بڑا بلیسڈ ہوں. میری خدمت میں آج تک جتنی ترقی آپ کو نظر آتی خدا کے بعد وہ میری وائف کی دعائیہ زندگی اور اس کا میرے ساتھ کھڑا ہونا اور مجھے دعا میں امپاور کرنا, انکریج کرنا ہے. سو یہ بڑی ضروری ہے کہ وہ ہم جب اکٹھے دعا کرتے ہیں اس سے امپیکٹ. جب دیکھیں یسوع دعا کرتا تھا تو شاگردوں نے کہا ہمیں بھی دعا سکھا. اچھا یہ نہیں کہ ان کو دعا نہیں آتی تھی, دعا تو وہ بھی کرتے تھے, وہ مذہبی دعائیں کرتے تھے, لیکن ساری رات باپ سے باتیں کرنا, اس طرح کی محبت اور اس طرح کی پریئر انہوں نے پہلے کبھی ایکسپیرینس نہیں کی تھی. تو وہ کہہ رہے تھے کہ جس طرح تو باپ سے باتیں کرتا ہے. یسوع مسیح نے پھر ان کو کہا جب تم دعا کرو تو کہو اے ہمارے باپ. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا باپ اور بچے کے ریلیشن شپ میں شروع ہوتی ہے. جب آپ خدا کو بطور باپ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تو اس وقت ہی پریئر, پھر آپ کے اندر بے تکلفی بھاگ کے آپ جب چاہیں باپ کے پاس چلتے پھرتے باتیں کرتے, تو پھر آپ وہ مذہبی سے مائنڈ سیٹ سے باہر نکل آتے ہیں. تو پریئر لائف میرج کے اندر وہ انتہائی اہم ہے. اور میں تمام کپلز کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے دن کا آغاز ہاتھ پکڑ کر دل سے دونوں مل کر دعا کریں, اپنے لیے پہلے, اپنے بچوں کے لیے, خدا کی بادشاہی کے لیے اور اس کے کام کے لیے. اس سے بڑا سیکرٹ اور کوئی نہیں ہے. Yes, that's true. That's true. پادری صاحب ہم آپ سے ایک اور بات جاننا چاہیں گے. آپ نے دعا کی بات کی تو ہمارے کپلز کو تھوڑا اور گائیڈ کریں کہ ایک کپل کے لیے چرچ فیلوشپ اور چرچ جانا کتنا ضروری ہے. بہت ضروری ہے. جو فیلوشپ ہے آج کل کچھ ہمارے ٹی وی چینلز پہ وہ کہتے ہیں جی آپ کو چرچ جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ گھر بیٹھ کے ہی ہم عبادت کر لیں گے, دعا کر لیں گے. لیکن جو ایک فیلوشپ ہے ایمانداروں کی رفاقت, ان کے ساتھ ملنا, ان کے ساتھ شیئرنگ, کلام سننا, یہ انتہائی ضروری ہے. یہ فیلوشپ ایسے ہی ہے, رونے والوں کے ساتھ ہم روتے ہیں, ہنسنے والوں کے ساتھ ہنستے ہیں, ایک دوسرے کو انکریج کرتے ہیں. بلکہ مسیح کے کلام میں لکھا ہے کہ جیسے جیسے تم اس کی آمد کو ہوتے ہوئے قریب دیکھتے ہو اتنا ہی زیادہ جمع ہوا کرا فیلوشپ کے لیے. اور اس کا تجربہ میں نے کیا جب کووڈ شروع ہوا تو ہم ایک دوسرے کو مل نہیں سکتے تھے. اس وقت مجھے فیلوشپ کی امپورٹنس کا پتہ چلا کہ ایک دوسرے کو ملنا, اور پھر جب ہم ملتے تھے کئی ہفتوں کے بعد تو ایک دوسرے سے انکریج ہوتے تھے مل کے. تو وہ جوڑے جو فیلوشپ میں رہتے ہیں ایمانداروں کی, یہ بڑا ضروری ہے ہماری روحانی ترقی کے لیے اور ایک دوسرے کی ترقی کے لیے. یس بھائی صاحب, میں آج کے ٹائم پہ اگر غور کروں جو ینگ کپلز ہیں یا جو جن کی شادی کو کچھ عرصہ گزر گیا ہے, ماڈرن سچویشنز ایسی ہیں کہ ہم فائنینشیل ڈپریشن سے بھی گزرتے ہیں, فائنینشیل سٹریس سے بھی گزرتے ہیں, اور آج آ کے ہر چیز جو ہے نا وہ پیسے پہ ختم ہوتی ہے. آج کے نوجوانوں کی بات میں کر رہا ہوں. تو ہمیں کچھ تھوڑا سا بتائیں کہ فائنینشیل سٹریس کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جاتا ہے, اور اگر آپ کی میرج فائنینشیلی افیکٹ کر رہی ہے یا ہو رہی ہے فائنینس کی وجہ سے, تو ہم کیسے اس کو جو ہے وہ اسٹیبلائز کر سکتے ہیں. دیکھیں بائبل مقدس نے اور یسوع مسیح نے اسپیشلی جتنی پیسے روپے کے حوالے سے تعلیم دی ہے اتنی دعا کے حوالے سے بھی تعلیم نہیں دی. اس کی زیادہ تمثیلیں پیسے کے متعلق, بائبل کی موسٹلی آیات اس کا تعلق پیسے روپے کے ساتھ ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے. فائنینشیل سٹریس, پہلی بات یاد رکھیں, ہم نے فلپینز میں رہے ہیں تو میرج پہ ہم نے بہت سٹڈی کی اور پڑھا بھی. تو وہاں ہمیں جو سکھایا گیا اور جو بائبل میں ہم نے دیکھا 99% جو ہماری شادیوں میں سٹریس آتا ہے اور بٹرنس آتی ہے اور ڈسٹربنس آتی ہے, ابتری آتی ہے میرج میں, اس کی بنیاد فائنینشیل کرائسس پہ ہوتی ہے. یہ بڑا افیکٹ کرتے ہیں. تو یہ افیکٹ کیسے کرتے ہیں, اس کی ریزنز ہیں. پہلی بات جو بڑی بنیادی ہے, کلام یہ کہتا ہے
कंटेंटमेंट, जो कुछ तुम्हारे पास है उसी पे कनायत करो। यस। अच्छा, ये तिमोथियस के खत में लिखा हुआ है, पहला तिमोथियस 6 बाब, वहाँ पर लिखा हुआ है अगर खुदा ने हमें पहनने को और खाने पीने के लिए दिया हुआ, और यसु मसीह ने भी कहा फिक्रमंद होकर ये ना को हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, यानी बेसिक नीड्स है खुदावंद। तो कंटेंटमेंट बड़ा ज़रूरी है। लेकिन आगे लिखा लेकिन जो दौलतमंद होना चाहते हैं, यानी जो सेटिस्फाइड नहीं अपनी मौजूदा सिचुएशन से और दूसरों को देखकर हम भी उन जैसे दौलतमंद होना चाहते हैं। अच्छा, उनको देखें, आप उनकी दौलत को ना देखें, उनकी स्ट्रगल को देखें कि वो इस लेवल तक पहुंचे कैसे। बिल्कुल बिल्कुल, कि वो अगर दौलत उनके पास है तो वो अब वो किस वजह से आई है। वो पढ़े होंगे, उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने स्ट्रगल की है, उन्होंने बिजनेस किया है, तो फिर वो शायद इस लेवल पे आए हैं। तो लोग जो दौलतमंद होना चाहते हैं वो ऐसी ख्वाहिशों में फंसते हैं कि जो उनको उनके दिल को गमों से छलनी कर देते हैं। तो याद रखिए पहली बात कि कंटेंटमेंट बड़ी ज़रूरी है कि हम जो कुछ अपने वसाइल में रहकर खुदा की शुक्रगुजारी करें। दूसरी बात, हम अपनी ख्वाहिशों को ना बढ़ाएं, ये भी कंटेंटमेंट। खुदा हमारी ज़रूरत के मुताबिक, कलाम कहता है कि वो हमारी ज़रूरत के मुताबिक देता है, ना कि हमारी ख्वाहिश के मुताबिक। तो ख्वाहिशें तो हम बहुत सी कर लेते हैं, तुम ख्वाहिश करते हो तुम्हें मिलता नहीं। और याद रखिए हम दुआएं भी कई दफ़ा हमारी एक शॉपिंग लिस्ट ही होती है, दुआ भी, और वो भी हमारी ख्वाहिशात की बुनियाद पे होती है। तो अगर तो खुदा, एक दिन मैं किसी को बता रहा था, अगर खुदा हमारी सारी दुआओं के जवाब देने शुरू कर देना तो हमारी ज़िंदगी खौफनाक हो जाए, हॉरिबल हो जाए, क्योंकि हम पता नहीं क्या क्या मांगते रहते हैं और ऐसी चीज़ें भी मांगते हैं जिन्हें हम हैंडल ही नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो पहली बात तो है कंटेंटमेंट के इस पे। दूसरी बात जो है, ट्रस्ट करें खुदा पे अपनी ज़रूरतों के लिए, इधर उधर भागने की। एक बड़ा अच्छा किसी ने कहा कि अर्न लिटल बाय लिटल, सेव लिटल बाय लिटल, स्पेंड लिटल बाय लिटल। तो आप उनमें खुश रहना जो है वो सीखें। और तीसरी बात जो है, इससे हम कैसे बच सकते हैं, हमें अपना बजट प्लान करें। ठीक है, ये हमारे मुल्क में बहुत कम लोग हम आते हैं बस इधर उधर। आपको पता हो हमारी इनकम कितनी है, हमारे एक्सपेंस कितने हैं, और ये नहीं, हमें ये भी सिखाया गया कि अगर आपकी इनकम कम है, आपके खर्चे ज़्यादा हैं, तो आपने ये नहीं देखना कि ये खर्चे ये पूरे कैसे करने हैं, आपने ये देखना है कि हमने खर्चे कम कैसे करने हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल बिजली का बिल में ज़्यादा पैसे जा रहे हैं, तो एक्शन पॉइंट ये है कि आपने सारी लाइटें बड़ी एहतियात से ऑफ करनी है कि अगली दफ़ा मैंने बिल में से बचाने हैं ताकि मेरी इनकम के लेवल पे आ जाए। हम ये ना सोचना शुरू करें कि मैंने और कैसे पैसे आएंगे, मैंने अपने बजट में रह के उनको चीज़ों को, ठीक है, अगर मैंने महीने में 2 सूट लेता हूँ तो मैं 1 सूट लेना शुरू कर दूँ। तो इस तरह ये चीज़ें ख़ानदानों के अंदर, और ख़ास कर मैं हस्बैंड चूँकि बहुत ज़्यादा डिप्रेस होते हैं जब वाइफ की डिमांड्स बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए अपने शोहर को हमेशा उसकी इनकम के मुताबिक ख्वाहिश करें। उस बेचारे को भी इस तरह स्ट्रेस वो लेता है। और आपको ये बात अंडरस्टैंड करनी है कि ऐसे प्रोग्राम्स ना बनाएं या डिमांड्स ना करें अपने शौहर के साथ कि उसको स्ट्रेस मिले या उसकी इनकम पे असर पड़े। फिर जब फाइनेंशियल चीज़ें इस तरह डिस्टर्ब होंगी तो फिर आपके ख़ानदान, आपके बच्चों पर भी इसका असर पड़ेगा। बड़ी खूबसूरत बात व्यूअर्स आप सब ने देखा, भाई साहब ने बड़े अच्छे तरीके से फाइनेंशियल स्ट्रेस के बारे में बताया। अगर आपकी शादी इज़्दिवाजी ज़िंदगी में, अगर आपकी मैरिड लाइफ में फाइनेंशियल स्ट्रेस है तो ज़रूर इन स्टेप्स को फॉलो करें। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आई बिलीव कि जो आपने बातें की हैं दैट इज़ ऑल इन काइंड ऑफ मैनेजिंग थिंग्स, इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट। और जब हम देखते हैं कि खुदावन ने जब आदम और हवा को बनाया तो आदम से खुदावन ने कहा था कि तू इस बाग की बागबानी करना। दैट वाज, आई थिंक कि दैट वाज टू मैनेज दिस
اس نے وہاں پہ اس سے کہا تھا کہ تو اس باغ کی باغبانی کرنا, اس کا خیال رکھنا, اس کا دھیان رکھنا. تو آئی بلیو کہ اس نے اس کو یہ مینجمنٹ کا کہا تھا کہ اس چیز کو اب یہ میں نے تیرے لیے دیا ہے, تجھے دیا ہے, تو اس کو مینیج کرنا ہے اب آپ نے. تو آئی بلیو کہ جو آپ کی میرج ہے یہ ایک گفٹ ہے خداوند کی طرف سے, اور اس کو ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی چیزوں کو مینیج کر کے پلان کر کے چلیں. تو میں چاہوں گا کہ ایرکا نے مجھے بتایا کہ اس کے پاس ایک خوبصورت بات ہے پوچھنے کے لیے, تو میں چاہوں گا کہ وہ ضرور پوچھے. باجی صاحب, یہ جو کویشچن ہے یہ ہمیں ہمارے فیڈ بیک میں کسی نے دیا تھا, تو میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ ایک کرنٹ ایشو چل رہا ہے کرسچن کمیونٹی کے لیے اباؤٹ دی ارلی میرجز, کیونکہ پاکستان میں جب ووٹ کا رائٹ ہی ایک 18 سال کے بچے کے لیے, تو ایک 13 سال کی بچی کیسے شادی کر سکتی ہے؟ تو کویشچن یہ ہے کہ ہاؤ کین وی ٹیچ آور گرلز اور چلڈرن ٹو اسٹے اسٹرانگ ان دیئر فیتھ, اینڈ وٹ ڈو یو تھنک از دا رائٹ ایج فار میرج؟ تھینک یو سو مچ. ماریا شہباز کیس نے بڑی اویئرنیس اور بڑا چیلنج کرسچن کمیونٹی کے سامنے رکھا, اور اس کا ایک تو فائدہ یہ ہوا ہے, میں نے دیکھا کہ اس نے چرچ کو جگا دیا ہے. اویئرنیس چرچز کے اندر ہر جگہ دنیا میں اس پہ بات ہو رہی ہے. تو یہ تو ایک کیس ہے جو سامنے آ گیا ہے, بہت سارے کیسز ایسے ہو رہے ہیں. تو پروٹیسٹ ضروری ہے, اویئرنیس آتی ہے, لیکن اس سارے سینیریو میں سب سے ضروری بات جو یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کلام کی تعلیم دیں. ٹرو. اب دیکھیں بائبل مقدس میں سنڈے اسکول کا کوئی تصور نہیں تھا. سنڈے اسکول گھر ہی تھا. پیرنٹس کو یہ کہا گیا کہ وہ پہلی بات کہ خدا کا کلام ان کے دلوں پر, استثنا 6 باب, کہ پیرنٹس کے دلوں پر, اس سے پہلے کہ تو خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ. تو پہلا چیلنج تو یہ ہے کہ پیرنٹس خدا سے محبت کرنے والے ہوں, روحانی ہوں. دوسرا چیلنج یہ ہے کہ ان کے دلوں پر کلام نقش ہو. پھر دل جو ہے نا, یہاں کلام, یہ رائٹ پلیس ہے. یہاں سے پھر کہا تو چوکھٹوں پر, ماتھے پر, ہاتھوں پر, دیواروں پر. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے ورڈ ڈومینیٹڈ ایٹماسفیئر, کہ بچے ایسے ماحول میں پروان چڑھیں جہاں کلام ان کو آنکھیں کھولیں, راہ چلتے اٹھتے بیٹھتے. یہ پیرنٹس کی ڈیوٹی تھی کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دیں. اور جن پیرنٹس کے اندر یا کپلز کے اندر خدا کی محبت اور اس کا کلام امپورٹنس اس کی نہیں ہے, پرائیورٹی نہیں ہے, تو یہ بچوں میں آگے نہیں جائے گا. تو یاد رکھیے یہ ایک اور بات, رائٹ پلیس یہ دل ہے, کہ تیرے دل پر نقش رہے. دل پر ہوگا تو یہ ماتھے پہ بھی آئے گا, دل پر ہوگا تو یہ چوکھٹوں پر بھی آئے گا, دل پر ہوگا تو یہ آپ کے گھر میں بھی آئے گا, دل میں ہوگا تو یہ آپ کے بچوں تک بھی پہنچے گا. تو پہلا چیلنج یہ ہے کہ اپنے بچوں کو کلام کی تعلیم دیں. دیکھیں کلام کیا ہے, کلام خدا کا زندہ, اس میں خدا کا تخم ہے, اس کا خدا کی سانس ہے, بریتھ ہے. یہی کلام ہے جو چٹانوں کو چکنا چور کرتا ہے, جو جان بند اور گودے میں سے ہو کر گزر جاتا ہے. اس میں قدرت ہے. تو ہمیں اس کلام پر ٹرسٹ کرنا ہے, اپنے بچوں کو کلام کی تعلیم دیں. دوسری اویئرنیس یہ ہے کہ چرچز جو ہیں وہ اپنی انویسٹمنٹ فوکس کریں. کروسیڈ, ہیلنگ میٹنگ, ہم اپنا بجٹ دیکھیں. کسی بھی چرچ کی جو ان کی ڈائریکشن اور ان کی پرائیورٹیز بات سے بھی لگائی جاتی کہ ان کا بجٹ زیادہ کہاں جا رہا ہے. تو اگر وہ دوسری چیزوں میں جا رہا ہے, بچوں پہ کوئی نہیں ہے, یوتھ پہ کوئی نہیں ہے, تو اس کا مطلب یوتھ اور بچے ان کی پرائیورٹی نہیں. پھر ہم نے بچوں کو زکئی کی کہانی تک ہی رکھا ہوا ہے. کوالیفائڈ نہ ٹیچرز ہیں, نہ سلیبس ہے, نہ ان کو کوئی اس طرح کی ٹیچنگ دی جاتی ہے. تو یہ چرچ کے لیے بھی جاگنے کی ضرورت ہے کہ چرچ بھی بچوں کو, جب ہم تھے فلپینز میں, میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں,
تو ہم چونکہ وہاں نئے تھے, ہم تو خدمت کرتے ہوئے گئے تھے, بڑے چرچز میں ہم نے گئے, بہت بڑے بڑے چرچز میں بھی. تو ہم جس چرچ میں بھی جاتے تھے ہم دیکھتے کہ ان کے سنڈے اسکول کا سسٹم کتنا مضبوط ہے, کیونکہ ہم سے زیادہ چرچ کی ہمارے بچوں کو ضرورت تھی. تو بڑی مشکل سے پھر ہمیں ایک چرچ ملا جن کا سلیبس تھا, کوالیفائڈ ٹیچرز تھے, اور سسٹم تھا, کلاسیں تھی. تو ہم نے کہا یہ رائٹ پلیس ہے کہ یہاں ہمارے بچے گرو کریں گے. تو ایسا چرچ جوائن کریں جہاں پر تعلیم دی جاتی ہے, جہاں پاسٹر کوالیفائڈ ہے, جہاں چرچ کا بورڈ سسٹمیٹک ہے, جہاں پرائیورٹی آپ کے بچے ہیں, آپ کا صرف پیسہ نہیں ہے, جہاں پر واقعی ہی کوالیفائڈ ٹیچرز ہیں, تعلیم دی جاتی ہے. تو یہ ضروری اگر نہیں ہے آپ کے چرچ میں تو آپ پیچھے پڑ جائیں اپنے پاسٹر کے کہ بچوں کے لیے کیا ہے, یوتھ کے لیے کیا ہے, کیونکہ اب موقع ہے کہ ہم ان چیزوں کو پرائیورٹی دیں, اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. بالکل بالکل. بہت خوبصورت طریقے سے بھائی صاحب آپ نے بیان کیا اس چیز کو, اور میرا ایمان ہے کہ جو ویورز دیکھ رہے ہیں آپ مستفید ہو رہے ہیں ان خوبصورت باتوں سے. اور میں چاہوں گا کہ جلدی سے, ہمارے پاس ٹائم کم ہے اور ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے, ببلیکل نالج آپ سے لیا. میں چاہتا ہوں کہ ہم اب ذرا تھوڑا سا آپ کی ازدواجی زندگی کے بارے میں جانیں. اور سب سے پہلی بات میں جاننا چاہتا ہوں, آبویسلی ڈس ایگریمنٹس ہر میرج میں ہوتے ہیں, اور چونکہ آپ کا تجربہ زیادہ تو زیادہ ڈس ایگریمنٹس ہوتے ہوں گے. تو سب سے پہلے سوری کون بولتا ہے؟ دونوں نہیں, وہ تو آبویسلی ایک نے بولا پھر دوسرے کو بولنا. سب سے پہلے کون؟ سب سے پہلے میں بولتی ہوں. یہ ایک نئی بات ہے, کیونکہ پچھلے ہمارے شوز میں ہم نے جن سے پوچھا ہے وہ کہتے ہیں ہسبینڈ پہلے سوری بول. تو ایک اور سافٹ ہے نا, تو ناراض نہیں رہ سکتے. پادری صاحب آپ بتائیں آپ کی وائف کا فیوریٹ کلر؟ اس کا فیوریٹ وہی ہے جو میرا ہے. بڑا ڈپلومیٹک سا آنسر دیا ہم نے. بلو اور ریڈ, یہ اس کا فیوریٹ ہے. اور یہ اس لیے بھی ہے چونکہ فرسٹ ٹائم جب میں نے اس کو دیکھا تھا تو اس نے بلو کپڑے پہنے تھے, تو میں نے ایک دن اس کو بتایا کہ آپ بلو میں اتنی خوبصورت لگ رہی تھی. تو اس دن سے یہ اس کا بھی فیوریٹ ہو گیا کہ جو میرے شوہر کو پسند ہے وہی میرا فیوریٹ ہے. اچھا, آپ نے بات کی ہے کہ جب فرسٹ ٹائم آپ نے ان کو دیکھا تو انہوں نے بلو کلر کا سوٹ پہنا تھا, تو آپ لوگوں کی جو فرسٹ میٹنگ تھی وہ کیسے ہوئی؟ ہاؤ ڈیڈ یو میٹ فرسٹ؟ آپ کی ہم جاننا چاہیں گے. کیونکہ ہم ایف جی اے بائبل کالج میں پڑھتے رہے دونوں. اوکے. تو اس وقت ہماری آپس میں بات تو نہیں تھی, لیکن یہ میرے گریجویشن کے 3 سال بعد ڈاکٹر لیاقت قیصر صاحب نے, ہمارے روحانی باپ ہیں, ہمارے استاد ہیں, تو انہوں نے میرے ساتھ بات کی. تو اس وقت یہ شروع ہوا. تو پھر ہم نے جب دونوں طرف یہ بات ہو گئی, لیکن ہم چونکہ اسٹوڈنٹ تھے تو ہم بڑے اوپن تھے ایک دوسرے کے ساتھ. تو اس وقت کی میں بات اس کو بتا رہا تھا کہ آپ نے بلو سوٹ پہنا ہوا تھا اور آپ بڑی خوبصورت لگ رہی تھی. گڈ ٹو نو. آئی ہوپ آپ ویورز نے, جتنے لوگوں نے اس شو کو دیکھا ہے, آپ سب نے بلیسنگس کو ریسیو کیا ہوگا. اور جلدی سے میں چاہوں گا بھائی صاحب اگر آپ کچھ ینگ کپلز کے لیے کچھ بھی کہنا چاہیں تو یو ہیو ٹائم. یس, آپ دونوں. ایک تو پہلی بات میں ینگ کپلز کو بھی اور پیرنٹس کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں 22 سال ہماری شادی کو بھی ہو گئے, جیسے سوری کی ابھی بات ہو رہی تھی. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے اتنی جلدی سوری کریں ایک دوسرے کو, امیجیٹ. کلام بھی یہ کہتا ہے سورج کے غروب ہونے تک, یعنی اس کا مطلب ہے امیجیٹلی. اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو اس کے افیکٹس ہیں اور وہ ڈینجرس ہو سکتے ہیں. وہاں پر تو یہ بھی لکھا اور ابلیس کو موقع نہ دو, اس کا مطلب ہے ابلیس از دیئر. تو امیجیٹلی اپنے ریلیشن شپ کو پرائیورٹی دیں, اپنی ناراضگی کو نہیں. تو ایک دوسرے کو بحال. کل ہی میں نے ایک وہ لکھا کہ ایک گرے گا دوسرا اٹھائے گا. تو شادی کا مقصد جو ہے نا وہ گرنا, یہ بھی شادی کے پروسیس کا حصہ ہے, لیکن گرنا بات نہیں ہے. اٹھانا, مضبوط کرنا, ہاتھ بڑھانا, ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلنا, یہ ضروری ہے. تو ینگ کپل کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں
बाइबल मुकद्दस ये कहती है उन यंग लोगों को पहले कि अगर आपने शादी करनी है तो आपके सामने ज़ाहरी शक्ल सूरत से भी बढ़कर एक बात जो ज़रूरी है वो ये है, कलाम कहता है ना हमवार जुए में ना जो, तो कि कभी भी आप ऐसे शौहर के साथ या ऐसे लड़के के साथ या ऐसी लड़की के साथ शादी ना करें या उसको अपना शौहर बनाने के लिए पसंद ना करें जो ईमानदार, नजात याफ्ता, पाक रूह से मामूर नहीं है, वरना आप दुख उठाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी प्रायोरिटी ये देखना हो कि ये लड़का जो है ये खुदावंद में है, नजात याफ्ता है, तो इसको ज़रूर देखें जब आप मैरिज, बाकी सारी चीज़ें बाद की हैं। तो जी व्यूवर्स, आई एम श्योर आज के प्रोग्राम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मुझे जो पास्टर साहब की अच्छी बात लगी वो ये है कि यू शुड इन्वेस्ट इन योर यूथ। जैसे आप अपने बच्चे का उसको स्कूल में एडमिशन करवाने से पहले स्कूल की हर चीज़ चेक करते हैं, वैसे ही आप जिस चर्च के मेंबर हैं या जिस चर्च की फेलोशिप का हिस्सा हैं, आप उसके संडे स्कूल को भी देखें, और अगर उस चर्च का संडे स्कूल आप अच्छा नहीं है तो आप अपने पास्टर से बात करें ताकि वो संडे स्कूल में इन्वेस्ट कर सके, क्योंकि बच्चे आज की जनरेशन जो है वो हमारा कल का आने वाला फ्यूचर है। अपने बच्चों को कलाम की ज़्यादा से ज़्यादा तालीम दे ताकि वो ईमान में मजबूत रह सकें। तो इसी के साथ मैं और अरुण आपसे इजाज़त चाहेंगे, और अगर आपका कोई फीडबैक है तो आप हमें ज़रूर दें ताकि हम अपने नेक्स्ट गेस्ट से उसके बारे में जान सकें। तो देखते रहिए पाक बंधन ओनली ऑन JCTV।